बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़िया महसूद। इस वक्त हम नए तैनात होने वाले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। आप मुझे ये बताएं कि बतौर खैबर पख्तूनख्वा 35वें गवर्नर बनने की तैनाती को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत मेहरबानी और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे ऐसे इलाकों में जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट में आप जैसी ख़वातीन इस वक्त जो है वो फील्ड में है और एक मीडिया की फील्ड में है, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के साउथ डिस्ट्रिक्ट में काम करने की। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और फ़रियाल तालपुर साहबा और पार्टी की लीडरशिप ने जो मुझ पर एतमाद किया 35वें गवर्नर की तैनाती पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले को उन्होंने गवर्नर बनाया। मेरे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं अपने पार्टी की लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के जो है वो मयार पूरा उतरूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के और बहनों के एतमाद को जो है वो ठेस न पहुँचाऊँ और मैं उनके एतमाद पे जो है वो पूरा उतरूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो खुशहाली है या जो माशी तरक्की है उसके हवाले से आपके क्या मंसूबे हैं? देखिए, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा बाकी सूबों से मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही पसमानदा सूबा है और ख़ासकर हमारे इलाके बड़ा पसमानदा है। उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों पे जो है वो फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले फोकस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इकोनॉमिकल सिचुएशन है और डेवलपमेंट की सिचुएशन है। तीनों चीज़ों पे जो है वो 3 Ds जो कि मोहतरमा शहीद ने जो बात की थी, हम उस पर जो है हमारा इन्हिसार और हमारी कोशिश होगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा मरकज़ में लड़ूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें मरकज़ से अपने सूबे की आवाम के लिए लेकर आऊँ। अच्छा गवर्नर साहब, आप हमें ये बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आपके दरमियान जो एक तनाव चल रहा है गवर्नर राज के हवाले से, जो हालिया बयानात हमने देखे, इसका आम आवाम पे क्या असरात जो है इसके मुरतब होंगे और इसकी मेन वजह, इसके पीछे मेन वजह क्या है? और अगर हम देखें सियासी जो खिदमात हैं या माशी जो तरक्की हैं, आम आवाम पे जो है इसके असरात के हवाले से आप मुझे बताएं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है और मैं नहीं समझता कि तनाव होना चाहिए और मैं तनाव क्रिएट भी नहीं करना चाहता। आप आज भी मीडिया के ज़रिए देखें, हल्फ बर्दारी के बाद मेरी जो पहली मीडिया टॉक थी उसमें मैंने क्या बात की और पूरा हफ्ता मैंने यही बात की कि मैं आपका सूबाई हुकूमत का वकील बनना चाहता हूँ मरकज़ के लिए, आपका केस लड़ना चाहता हूँ मरकज़ से और आपकी चीज़ें जो है प्रॉपर फोरम पे, केस को प्रॉपर फोरम पे लड़ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे तनाव की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सफ़र करे। तनाव की मेन वजह क्या है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो मुंतखब होने के बाद मैं तो बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी। ये तो आप CM साहब से पूछें। और मैं अभी भी नहीं चाहूँगा कि गवर्नर हाउस कोई साजिश गड़बड़ है, गवर्नर हाउस कोई ऐसा मतलब है कि जगह बने जहाँ पर, और मैं नहीं चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि नालायकों को और नाहलों की जो है उसको हम सियासी शहीद बने। हम उनको कहेंगे आप आएँ, आप चीज़ एग्जीक्यूटिव में सूबे के आप डिलीवर करें, आपका एक मकाम है, आप अगर एक ओहदे पे बैठ गए, मैं अगर आज एक ओहदे पे बैठा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं जितने भी मेरे सूबाई मशरान हैं सूबे के मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मैं उनके पास ख़ुद चल के जाऊँगा सूबे की बेहतरी के लिए। सूबे कुछ शायद होंगे लोग पार्टियों में और उनकी पार्टी में होंगे कि जो चाहेंगे कि ये चीज़ें ना हों, लेकिन मैं उनको ये मशवरा दूँगा, क्योंकि वो तो अक्ल कुल है, मशवरे की तो उनको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मशवरा दूँगा कि तनाव से बेहतर है कि हम इलाके की और सूबे की तरक्की पे बात करें। कुछ चीज़ें मरकज़ के साथ रिलेटेड हैं, कुछ सूबे के साथ रिलेटेड हैं। धोस धमकियों से चीज़ें नहीं मिलती, प्रॉपर फोरम से मिलती हैं। और मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे इस जो आप कहें कि तनाव कहें जो भी है, उसकी कोई वजूहत नहीं है। अच्छा, और मैं चाहूँगा कि मैं सूबे के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन करूँ और सूबे की हम खिदमत कर सकें। अच्छा, अगर हम देखें साउथ रीजन, आप भी डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखते हैं, गवर्नर के पीके आपकी तैनाती हुई है और इस तरह वज़ीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वो भी इसी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तरफ अगर हम देखें तो ये इस ज़िले के साउथ रीजन की खुशकिस्मती है कि दोनों वज़ीर आला और गवर्नर इसी जो है ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जो अभी शुरुआत हम देख रहे हैं, जो तनाव देख रहे हैं, जो एक दूसरे पे रॉकेट लॉन्चर एक तरह से मारे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, आप दोनों के पास तो सेफगार्ड है, लेकिन इसमें आम आवाम जो है वो शहीद हो रही हैं।
اگر یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہا تو یہ میں سمجھتی ہوں اس ضلع کے ساؤتھ ریجن کی بدقسمتی بھی ہوگی کہ اس ایریا سے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے وہ پھر بھی محروم رہ جائے. نہیں، میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ یہاں پہ بدقسمتی اور ہمارا علاقہ پیچھے رہ جائے. میں کہتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کی میجورٹی اسکیمیں صوبے کے پاس ہوتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ چیزیں ڈلیور نہیں کر سکتے اور ان کی اگر نااہلی ہے، کوتاہی ہے، وہ اسی لاکٹ لانچر کے تھرو اگر چھپانا چاہتے ہیں تو میں چھپانے نہیں دوں گا. اور میں کبھی بھی آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے لاکٹ لانچر نہیں چلیں گے. ہم ہمیشہ امن کی بات کریں گے، ہم ترقی کی بات کریں گے اور چیزیں کریں گے، کیونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ وہ ان کی جو نالائکی اور نااہلی ہے اس کے پیچھے جو ایسی چیزیں آئیں کہ وہ بولیں کہ جی ہمیں موقع نہیں ملا. آپ کو بھرپور موقع ملے گا. میری کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں گورنر ہاؤس کا تحفظ، وفاق کا تحفظ اور اپنے صوبے کا تحفظ میرا جمہوری حق ہے، اور میں کروں گا. جو آئین اور قانون میں ہوگا اس کو میں فالو کروں گا. میں آئین اور قانون کے پیرا سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلوں گا. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں لوگوں سے کہ آپ کو کم از کم جو ہے گورنر ہاؤس سے کبھی بھی کوئی سازش کی بو نہیں آئے گی اور کبھی بھی کوئی لاکٹ لانچر کے دھوئیں کی بو نہیں آئے گی. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے دھمکی آمیز ایک لہجہ اختیار کیا، دھمکی دی کہ آپ کو اپنے دفتر تک محدود کر کے رکھوں گا، آپ کے سارے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ میں آپ سے چھین لوں گا. مستقبل میں اگر اس طرح دھمکی آمیز جو ریمارکس ہیں وہ ملتے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں تو آئین اور قانون کے تحت چلوں گا، اور کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں ہیں اس کے تو وہ اس کے اگر وہ کچھ پڑھ بھی لیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تھوڑے سے بیمار ہیں، کبھی کبھی دوائی کا ڈوز زیادہ لے لیتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو چیز آئین اور قانون کے مطابق ہے اس کو انہوں نے بھی فالو کرنا اور میں نے بھی فالو کرنا. نہ میرا کوئی چیز ایسی کوئی چیز روک سکتا ہے، نہ کوئی کسی اور کی کوئی چیز روک سکتا ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہے تو کل وہ بولیں گے چیف جسٹس اور ججوں کی تنخواہ میں روک دوں گا. تو یہ چیزیں جو ہے آپ اگر ان کو کچھ مشورہ دیں یا میں آپ کو گفٹ کر دوں گا کتابیں ان کو دیں تاکہ وہ پڑھ لیں، جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا وہ چیزیں ہوں گی. دیکھیں، اب یہ فلمی ڈائلاگس کا سیزن ختم ہو چکا ہے. اب وہ چیزیں جو ڈی چوک پہ اور چیزیں نہیں، اگر آپ ایک عہدے پہ بیٹھ گئے ہیں تو اس عہدے کی سیٹ کا کم از کم احترام کریں. مختلف لوگ یہاں سے گزرے ہیں، آپ نے ماضی کے بھی سی ایمز دیکھے ہوں گے. آپ ماضی کے سی ایمز کا اور اس سی ایم کا موازنہ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ چھوٹے موٹے دھمکے ہم نے پہلے دیکھی ہوئی ہیں. یہ چیزیں، یہ چھوٹے موٹے یہ جو دھمکیاں چیزیں، دیکھیں پریکٹیکل کام کریں. پریکٹیکل کام پہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ دھمکیوں سے چیزیں نہیں ہوتی کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. کر لیں. جی، عوام بھی ڈرائنگ روم کی جو سیاست ہے ان سے تنگ آ چکی ہیں، دوسرے پہ تانا بازی اور یہ اس طرح ٹانگے جو کھینچنے کی جو صورتحال ہے، کیونکہ عوام اب چاہتی ہیں، اب وہ بشعور ہو چکی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کام ہو، اسپیشلی طور پہ روزگار کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم IMF کے قرض و تلے ہیں، ان کے سخت شرائط ہیں. 2 سال تک تو ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہوگی یا کم ہوگی. بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ساؤتھ ریجن کی اگر ہم بات کریں، چونکہ آپ کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے، ساؤتھ ریجن سے ہیں اور آپ گورنر خیبر پختونخوا ہیں، کیا آپ کے پاس ایسے منصوبے ہیں ساؤتھ ریجن کے حوالے سے یہاں پہ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اور معاشی استحکام کے لیے؟ دیکھیں، ساؤتھ ریجن تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پورے خیبر پختونخوا کی بات کرنی ہے. خیبر پختونخوا میں فارمر فاٹا کا علاقہ بھی آتا ہے. جی جی. اور ہم نے بے روزگاری اور یہاں پر اقتصادی ترقی کے لیے سب سے پہلے جو سٹیپ ہے وہ ہے امن و امان. اگر آپ کے صوبے میں اور آپ کے ضلعوں میں امن و امان ہوگا تو آپ کے پاس ڈونرز آئیں گے، آپ کے پاس لوگ آئیں گے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. لیکن جب اگر لوگ ٹی وی میں دیکھیں گے یہاں پر ججز اغوا ہو رہے ہیں، اگر لکی سیمنٹ فیکٹری پہ حملے ہو رہے ہیں، یا وزیر اعلیٰ صاحب خود بھتے دے رہے ہیں، یا لا سچویشن یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، تو کیسے لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا باہر کے لوگ جب ٹی وی دیکھتے ہیں، اس چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ کیسے آپ کی انویسٹمنٹ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے، کیونکہ 18 نومبر کے بعد امن و امان جو ہے صوبائی حکومت کا ایک فرض ہے، امن و امان کو یہاں پر قائم کریں. اکنامیکل کرائسس ہیں اس کو ٹھیک کریں. جب یہاں پر فیکٹریاں لگیں گی، جب پورے صوبے میں فیکٹریاں لگیں گی، سی پیک کی وجہ سے لگیں گی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. اور ہمارا جو بھائی ملک ہے جو ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے، چائنا، جو سی پیک کا جو ہے چیزیں اس کو اگر ہم تیزی سے لے کے آئیں، یہاں پر ہم اگر انڈسٹریل زون کی بات کریں، یہاں پر اگر انڈسٹریز لگتی ہیں فیوچر میں، یہاں پر جو ہمارے پاس کمٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے کی تھی کہ یہاں پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا، اس کی ہم بات کریں. انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنتا ہے، آپ کا جنوبی اضلاع جو ہے وہ فوڈ باسکٹ ہے دنیا کے لیے. آپ یہاں سے دنیا کو جو ہے وہ خوراک سپلائی کر سکتے ہیں. تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ، میری پوری اولین ترجیح ہے کہ ہم ساری چیزوں پہ فوکس کریں. جو فیڈریشن کی باتیں ہیں، فیڈرل کی باتیں ہیں، وہ میں کروں، اور صوبے کام صوبائی حکومت کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مل کر اس صوبے کی ترقی ہو سکتی ہے، نہ کہ ہم اس چیز پہ ٹائم ضائع کریں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. دھمکیاں اور یہ جو لینگویج ہے، یہ لوگ آج کل جو ہے اس سے لوگ کتراتے ہیں، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں.
لیکن جب آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. لیکن میں جو ہے وہ اس لیول پہ، اس نیچے لیول پہ نہیں جاؤں گا جواب دینے کے. میں اپنے منصب کو بھی دیکھوں گا کہ میرا منصب مجھے کیا اجازت دیتا ہے، اسی حساب سے میں بات چیت کروں گا. آپ صبح اور وفاق کے درمیان ایک پل کا کردار کیسے ادا کریں گے؟ کیونکہ شروعات جب ایسے ہو رہی ہیں، وہ آپ کو دفتر تک محدود کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، کس طریقے سے کیسے کنونس کریں گے؟ آپ اس کو شاید ابھی جانتی ہوں، میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں. دھمکیاں دیں ان کا اپنا کام ہے. انگریزی میں کہتے ہیں لیٹ دی ڈاگ بارک اینڈ کاروان ول ٹریول. اچھا، آپ نے وفاق کی بات کی، اب ہم آتے ہیں قبائلی اضلاع کی جانب، جو کہ نئے ضم شدہ اضلاع ہیں. اس میں جب 2 مارچ 2017 کو اجلاس تھا، اس میں یہ فیصلے کیے گئے تھے کہ قبائلی اضلاع کو مرجر کی صورت میں 500 ارب جو ہیں وہ 5 سال کے لیے ملیں گے. 100 ارب روپے جو ہیں وہ 1 سال کی مد میں ان کو ادا کیے جائیں گے. لیکن ابھی 5 سال گزرنے کے باوجود 2018 سے 2024 تک اگر ہم دیکھیں تو وفاق کی جانب سے جو صوبائی حکومت کو نیو مرج اضلاع کے لیے جو پیسے آئے ہیں، جو فنڈ ملا ہے، وہ صرف 87 ارب روپے ہیں، جبکہ 143 ارب روپے جو ہیں وہ وفاق کے ذمہ واجب الادا ہیں. اور اب جو بات ہو رہی ہے ٹیکس کے حوالے سے، چونکہ مرجر کے وقت یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ 5 سال تک قبائلی اضلاع جو ہے یہ ٹیکس اس پہ نہیں ہوگا. اب جو وفاقی حکومت ہے اس نے اس پہ 1 سال کے لیے ریلیکسیشن دی 30 جون کو. اب دوبارہ جو نیا بجٹ بن رہا ہے 2024 سے 2025 تک، اس میں FBR کی جانب سے یہ اس کو تجویز دی گئی ہے کہ اب یہ ٹیکس کا جو استثناء ہے یہ ختم کر دیا جائے گا، اور وفاقی حکومت بھی جو ہے اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی ان کے جو رقم ہے قبائلی اضلاع کی، وہ ان کے وفاق کے ذمہ واجب الادا ہے، اور اوپر سے ٹیکسز بھی لگائے جا رہے ہیں، تو کیا یہ قبائلی اضلاع کو دیوار سے لگانے کی بات نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کا بڑا سنجیدہ سوال، اور سنجیدہ اور پڑھے لکھے لوگوں کو اسی سے جو ہے وہ غرض ہے کہ وہ ہوگا. تو میں نے پہلی بات کی تھی، دیکھیں ہمارے خیبر پختونخوا کے وسائل NFC ایوارڈ ہے. جی. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے، میں نے امن و امان کی بات کی ہے، 7واں NFC ایوارڈ 2011 میں ہوا تھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں. اس میں خیبر پختونخوا کو وار آن ٹیرر پہ 1% ایکسٹرا پیسے مل رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ اپروکسیمیٹلی آپ کہیں 40 to 50 بلین، 40 سے 50 ارب روپے. اب مجھے بتائیں کہ صوبائی حکومت کو 40 سے 50 ارب روپے سالانہ مل رہے ہیں پچھلے 9 سال سے، ان کا بھی 10واں سال شروع ہے. اس وقت سب سے کم تنخواہیں ہماری پولیس کی ہیں. اس وقت ہمارے پولیس کے ساتھ لڑنے کے لیے صحیح ہتھیار نہیں ہیں، لیبارٹریز نہیں ہیں. تو 40 سے 50 ارب روپے سالانہ کہاں گئے؟ کہاں پر خرچ ہوئے؟ BRT پہ خرچ ہوئے، بیوٹیفیکیشن پہ خرچ ہوئے، سرخی پاؤڈر پہ خرچ ہوا ہوگا، اس چیز پہ خرچ کیے. میں مرج اضلاع کی بات کر رہی ہوں کہ مرج اضلاع کے جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے. میں جواب پہ تو دیتا ہوں، تھوڑا سا صبر. میں نے اتنا لمبا سوال سن لیا، ابھی جواب سن لیا، میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو اس پہ دیکھیں، یہ اب وہ مرج اضلاع جو ہے وہ بھی خیبر پختونخوا کے حصے ہیں. تو 40 سے 50 روپے جو سالانہ جو پولیس کو ملنے تھے یا چیزیں والنٹیئر پہ ملنے تھے، وہ مرج اضلاع میں بھی شامل ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی، آج ہم اس کے اوپر، میں وہی کہتا ہوں کہ ہمارا جو کیس ہے وہ کسی چوک پہ، چوراہے پہ یا ڈی چوک پہ نہیں لڑا جائے گا. اس کے لیے فورم ہے. اس فورم پہ جب ہم اکٹھے جائیں گے اور اپنا مقدمہ لڑیں گے تو ہم چیزیں لے کے آ سکتے ہیں. اور اگر ہم لڑیں گے آپس میں تو ان کے لیے تو وہ بڑے آسانی بات ہے کہ لڑ رہے ہیں، بس چھوڑیں ان کی فائل تو بند کر دو باقی. اس کے علاوہ مرج اضلاع کے ساتھ کمٹمنٹ ہے 100 ارب روپے سالانہ کی. بالکل ٹھیک ہے، اور وہ 10 سال کے لیے ہے. بالکل. تو کیس کہاں پر لڑا جائے گا؟ اسلام آباد میں لڑا جائے گا. بالکل وفاق کے ساتھ ہے. تو ہم جا کے وفاق سے لڑیں کہ آپ نے ہمارے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، مرجر ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں، وہاں پر اسکول چاہیے، کالج چاہیے، اسپتال چاہیے، روڈز چاہیے، بنیادی سہولیات چاہیے. تو جب ہم اکٹھے صوبے کا کیس لے کر جائیں گے تو ہم چیزیں لے کر آ سکیں گے. ورنہ آپ پھر خدا نخواستہ کچھ سالوں بعد کہیں گے کہ ہمارے مرج ضلع والے یہ ہیں، مرج ضلع. تو یہ چیزیں جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہم اکٹھے، جب ہم تقسیم ہوں گے تو ہم اپنے حقوق نہیں لے کے آ سکتے. بالکل. اور جب ہم اکٹھے ہوں گے تو ہم اپنے حقوق سے زیادہ چیزیں لے کے آ سکتے ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں. اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں. آج ٹبیکو سیس فنڈ 3 ارب روپے ہے، وہ وفاق کلیکٹ کر رہا ہے. تمباکو میں کاشت کر رہا ہوں اور پیسے وفاق خارج کر رہے ہیں. اس لیے ہم بات کریں 3 ارب روپے یہ آ گیا آپ کے پاس، ود ان نو ٹائم آپ کے پاس 3 ارب روپے صوبے کو مل رہے ہیں. آپ کے پاس تنخواہ پہ دینے کو پیسے نہیں ہیں. تو اسی چیزوں سے ہم چیزیں اپنی ریکوری کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ہائیڈل پہ ہمارے جو پیسے بنتے ہیں، باقی ایشوز پہ ہمارے پیسے بنتے ہیں. میں اس پہ ایک پریس کانفرنس بھی کروں گا کہ میں موازنہ کروں گا کہ NFC جب 18ویں ترمیمی کے بعد، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب PMLN کی حکومت تھی، جب PTI کی حکومت تھی، کس حکومتوں نے کتنے پیسے خیبر پختونخوا کو دیے ہیں اور کتنے خرچ ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہماری اس وقت باحجاد ہیں، ہمارے پاس اربوں خربوں روپے کے بقایات برکز کے ہیں. تو لیکن اگر ہم جا کے پراپر فورم پہ لڑیں گے نا،
اب اگر ایک کیس ہے جو کہ ہائی کورٹ میں اور وکیل پہنچ جائے سیشن جج کے پاس تو وہاں پر تو نہیں سنا جائے گا نا. بالکل. ہائی کورٹ میں سنا جائے گا. تو اس میں بریچ کا کردار آپ ادا کر سکتے ہیں. میں تو مجھے کوئی کہے نہیں کہ میرا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بریچ کا کردار ادا کروں. میں وفاق کے ساتھ لڑوں کہ میرے صوبے کی یہ بات ہے, صوبائی حکومت میری پہلے ترجیح ہوگی مجھے سپورٹ کرے, نہیں کرے گی اس کے باوجود میں لڑوں گا. یہ ہمارا مقدمہ ہے اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ, یہ میں نے چھوٹی سی آپ کو بات کی, ہمارا ایک بہت بڑا مقدمہ ہے اور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے کر اس مقدمے کی جو تیاری کروں گا اور میں جا کر اسلام آباد میں مقدمہ لڑوں گا. NFC ایوارڈ کی آپ نے بات کی تو اس میں 3% حصہ جو ہے وہ قبائلی اضلاع کے لیے مقرر تھا, لیکن ابھی تک وہ نہیں ملا. اور اگر ہم تباہ شدہ مکانات کے معاوضے کی بات کریں, اسپیشلی طور پہ میں جنوبی وزیرستان کی بات کروں گی کہ یہ ہمارے جنوبی وزیرستان اپر ڈسٹرکٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کریں گے, کیونکہ بہت زیادہ عرصہ بیچ میں گزرا اور لوگوں کو دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے بیٹھ کے چیزیں کری. جو آپ آج جو باتیں کر رہے ہیں, ہم اسپیسیفکلی یہ نہیں کہہ سکتے میں وزیرستان کا گورنر ہوں یا میں ڈی خان کا. یہ سارے ایشوز آپ کے ساتھ جو ہے وزیرستان کے بھی پورے صوبے کا کیس مقدمہ چاہے وزیرستان سے لے کر جو ہے وہ چترال تک ہم سارا کیس بنائیں گے اور مرکز کے پاس جائیں گے. بہت سی ایسی چیزیں. اب دیکھیے سیلاب آیا تھا پچھلے سال دو پہلے, جی جی کسی صوبے نے کیس تیار نہیں کیا سوائے سندھ نے. 21 لاکھ گھر اس وقت سندھ میں بن رہے ہیں, صوبائی حکومت بنا رہی ہے, سولرائز کر کے آ رہی ہے اور وہ گھر بھی تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سولرائز بھی ہو رہے ہیں اور ان کی خواتین سربراہ کو جو ہے وہ چابی ہم دے رہے ہیں. باقی صوبوں نے کیس تیار نہیں کیا. آج وہ دیکھیں کہ ڈی خان اور ٹانک اور وزیرستان کے لوگ یا باقی اس کو دیکھیں, یا فلڈ زیادہ آیا تھا چترال کو دیکھیں, کیس تیار نہیں تھا, آج تک ان کو معاوضے بھی نہیں ملے, کچھ بھی نہیں ہوا. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایشوز ہمارے جو آپ بیان کر رہی ہیں, اس طرح باقی لوگوں کے بھی ایشوز ہیں, باقی جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے بھی ایشوز ہیں, ہمارے ضلعوں کے بھی ایشوز ہیں. تو جب تک ہم اکٹھے ہو کر یہ کیس نہیں لڑیں گے اور ہم جو ہے وہ میزائل ماریں گے تو میزائل مارنے سے امن نہیں آتا. کیس آپ لے کر جائیں گے, اپنے فورم پہ لے کے جائیں گے, اپنے ان کے پاس جائیں گے اور ان کو آپ ایگری کریں گے کہ یہ ہمارا جو ہے کیس مضبوط, اور وہ ایگری ہوں گے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ایگری ہوں گے اور آپ کو فنڈز دیں گے, اسی گارنٹی میری ہے. لیکن کیس آپ سے بنا کر جائیں تاکہ ہمارا کیس وہاں پر جو ہے وہ سنا جائے. اچھا, اس سیاسی کشمکش میں جو سیاسی صورتحال ہیں, اس میں خیبر پختونخوا کے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کشمکش اگر میڈیا والے بنائے تو بنائے, ہم کشمکش نہیں بنانا چاہتے. کیونکہ بیانات ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ صوبے میں امن ہو, صوبے میں تمام سیاسی جماعتیں مل کر کام کریں صوبے کی ترقی کے لیے. اس صوبے کی عوام کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتی ہے, کبھی نون کو کرتی ہے, کبھی JY کو کرتی ہے, کبھی کسی اور جماعت کو کرتی ہے. ہماری ساری عوام کا, ساری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ فرض بنتا ہے کہ حکومت بننے کے بعد وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پورے صوبے کی ہیں. میں آج گورنر ہوں تو ڈیر اسماعیل خان کا نہیں ہوں, میں پورے صوبے کا گورنر ہوں. اگر CM صاحب ہیں وہ صرف سٹی 1 کے CM نہیں ہیں جیسے وہ ہیں, وہ پورے صوبے کے CM ہیں. تو وزیر اعظم ہے پورے پاکستان کے وزیر اعظم. لہٰذا ہم نے پورے صوبے کے لیے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کر جو ہے, میری کوشش ہوگی, سنجیدہ لوگ بھی PTI میں موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کی نالائکی اور کوتاہی کو جو ہے وہ میزائلوں سے جو ہے چھپائیں. ہم ان کی اگر نالائکی اور کوتاہی ہوگی تو ہم لوگوں کو دکھائیں گے یہ آپ کے جو ہے صوبائی حکومت کی نالائکی اور کوتاہی ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مضبوط کیس بنا کر ہمیں مرکز میں جانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا.